السلام علیکم ناظرین، اسرار احمد کسانہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر خدمت. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج ملاقات ہوئی ہے صدر بش کی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ، اور اس کا ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی تجزیہ کیا، اور اب چونکہ وہ ملاقات ہوئی ہے تو اب ہمارے لیے زیادہ بہتر مواقع ہیں کہ ہم اس کا تجزیہ کر سکیں. اور اس میں ہمارے ساتھ ایک بڑا ہیوج اینڈ رچ پینل موجود ہے. اس کے حوالے سے ہم مختلف اس ایشو کی جزیات جو ہیں ان کو آج ڈسکس کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے آن مائی رائٹ ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس کے رکن ہیں، اور ساتھ ساتھ انچارج ہیں پولیٹیکل وکٹم سیل زرداری ہاؤس کے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب، لمس کے ساتھ منسلک ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑا نام اور پاکستانی جن کے اوپر فخر کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ان کے ساتھ آن مائی لیفٹ، آج لیفٹ پہ ہیں آپ جناب شاہد احمد خان صاحب، ڈیموکریٹک پارٹی کے ایڈوائزر بھی ہیں، ہیلری کلنٹن کے بھی ایڈوائزر، جان کیری کے بھی ایڈوائزر، اور پتہ نہیں کس کس کے ایڈوائزر ہیں، پورے امریکہ کو ایڈوائز کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایس ایم انعام اللہ صاحب، سابق ایمبیسڈر ہیں اور بہت بڑا نام ہے ڈپلومیسی میں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اور ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کریں، آپ نے دیکھا کہ خبروں میں بھی جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے وہ بات کر رہے تھے صدر بش کے ساتھ مل کر پریس ٹیک آؤٹ میں، اور انہوں نے کیا کہا صدر بش نے اور پرائم منسٹر نے، ذرا وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ گفتگو جو ہے وہ شروع کریں گے. It's a strong ally and a vibrant democracy. The United States supports the democracy and supports the sovereignty of Pakistan. We talked about areas of concern. Of course, we're going to spend a lot of time on the economy, about how the United States and Pakistan can continue to cooperate for economic benefits for all the people of Pakistan and for our own country for that matter. And of course we talked about the common threat we face, extremists who are very dangerous people. We talked about the need for us to make sure that the Afghan border is secure as best as possible. Pakistan has made a very strong commitment to that. I told the Prime Minister that the United States is committed to helping the Afghan democracy succeed, which is in Pakistan's interest. After all, the Prime Minister wants there to be a peaceful country on his border. U.S., I repeat, respects the sovereignty of this democracy. And we also appreciate the Prime Minister's strong words against the extremists and terrorists who not only would do us harm, but have harmed people inside Pakistan. So we welcome you here, Mr. Prime Minister, and I'm looking forward to having a good lunch with you after your statement. Thank you so much. Loud? Please, yeah, absolutely. First of all, I want to thank Mr. President Bush for inviting me to United States, and this is my second meeting with the President. Previously, I met Mr. President in Sharm el-Sheikh, and today again I'm meeting Mr. President, and I appreciate what he has said about supporting democracy, supporting sovereignty, looking after the interest, and on lot of other areas where there is a cooperation between us. We are Pakistan, United States have a very cordial relations and bilateral relations, and this is not of today. This is of over 60 years since the creation of Pakistan. We were inspired with their slogan of liberty and self-determination, and now we want to further improve our relations. We are committed to fight against those extremists and terrorists who are destroying and making the world not safe. And this is our own war. This is the war which is against Pakistan, and we'll fight for our own cause. And that is because I've lost my own leader, Benazir Bhutto, because of the militants,
and therefore I assure United States and the people of United States that majority of the people of Pakistan and the people of those areas in NWFP and FATA, they are the patriot, the loyalist. They want the peace in the world and they want to cooperate. And there are few militants. There are handpicked people and militants who are disturbing this peace. And I assure Mr. President, we'll work together for democracy and for the prosperity and peace of the world. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks. Thank you. Thank you. Let's go this way. Thank you all. जी नाजरीन, ये थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और वो चंद ही जो गुफ्तगू के लम्हात थे उसमें वो प्रेस टेकआउट में बात कर रहे थे। तफसीली वहाँ पे ज़ाहिर है कि इंटरेक्शन नहीं हुआ और ना ही उन्होंने सवालात के जवाबात दिए हैं। और प्राइम मिनिस्टर के साथ सदर बुश ने भी कहा कि ये जो जंग है ये मुश्तरका एक काविश है जिसके ऊपर हम दोनों एग्री कर रहे हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि ये हमारी अपनी जंग है और हम अपने मफादात के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहब आपके साथ, और आप ये बताइएगा कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ये हमारी जंग है और हम इसको अपनी इंटरेस्ट में लड़ रहे हैं, आपने ये जो अभी तक की जो मीटिंग हुई है उसमें जो ज़ाहिर है कि अभी उसकी तफसीलात आएंगी वापस, हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हमने ये कमिटमेंट उनको दे दी है कि ये जंग हमारी है, हम अपने मफादात के साथ इसको सामने रखते हुए लड़ रहे हैं। और इसमें साथ साथ जो उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनका स्लोगन ऑफ लिबर्टी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो हमें इंस्पायर करता है। तो आप क्या आज फील कर रहे हैं कि इससे जो पाक यूएस रिलेशनशिप है आज कुछ आगे बेहतरी उसमें महसूस हो रही है आपको, या जो पिछले दिनों में टेंशन्स थी वो खुदा न खास्ता आगे कंटिन्यू भी करेंगी? मैं समझता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया, और अक्सर याद करते हैं और हमेशा इसरार इन फ्रंट ऑफ इसरार होता है बिल्कुल। ये मुल्क के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट दौर है, और इसको जिस तरह इस मुल्क के अंदर एक बेचैनी है और बेचैन कैफियत है, और एक अननेसेसरी अफवाहें और र्यूमर्स जो है वो यहाँ पर जन्म ले रही हैं, उस अफवाहें और र्यूमर्स को तोड़ने के लिए दौरा बहुत इम्पोर्टेंट था। रही बात यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो बातें की हैं वो यहाँ पर इस दौरे से पहले अनाउंसमेंट कर चुके हुए थे, क्योंकि उन्होंने उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुतय्यन कर गए, उन रस्तों पर चलना है। ये किस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अमेरिका के दौरे पर गए तो उनकी निक्सन से चंद मिनट की मुलाकात थी, और भुट्टो साहब ने उनको इंडिया और चाइना के मुतालिक रिलेशंस के मुतालिक ब्रीफिंग दे रहे थे। तो वो मुलाकात उनकी आर्स में कन्वर्ट हो गई, और उस पर निक्सन ने कहा कि अगर आप हमारे मुल्क के शहरी होते तो आप मेरे फॉरेन मिनिस्टर होते। मैंने कहा मिस्टर निक्सन यू आर मिस्टेकन, अगर मैं आपके मुल्क का शहरी होता तो मैं आपकी सीट पर बैठा होता। यह है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डिटर्मिनेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि वो जिस वक्त दौरे पर जाते हैं तो अपनी अना अपनी कौम की ना अपनी रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं। ठीक। और आज अगर गिलानी साहब गए हैं तो ये अमेरिकन ने जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको ओन किया है, क्योंकि वो अमेरिकन की इनविटेशन पर गए हैं। उन्होंने आप नहीं कहा अल्लाह का वास्ता हमें बुला लो, क्योंकि अमेरिकन को भी पता लग गया कि इस मुल्क के अंदर जब तक हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को और डेमोक्रेटिक लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। इसमें कहीं मेरा ख्याल है कि आपसे स्लिप ऑफ द टंग हुआ है, प्रेसिडेंट निक्सन के बजाय शायद प्रेसिडेंट कैनेडी थे जिनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये जवाब दिया था। जॉन एफ कैनेडी साहब थे। एनीवे, इस पर ज़रा मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब से पूछूंगा। डॉक्टर साहब, आज मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल पढ़ रहा था जिसमें जो फ्रेश उनका जो आज का एडिटोरियल है वो ये है, बल्कि उसका उन्वान भी है कि अ फ्रेश स्टार्ट विद पाकिस्तान, और उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान न्यू सिविलियन प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी इज इन वाशिंगटन दिस वीकेंड, व्हाट वी आर श्योर विल बी अ डिफिकल्ट सेट ऑफ मीटिंग्स।
اب یہ ڈیفیکلٹ سیٹ آف میٹنگز ہے، اور ساتھ آج ہم پیمیلا کانسٹیبل سے بھی بات کر رہے تھے، واشنگٹن پوسٹ کی جو رائٹر ہیں، وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ ٹف کویسچنز جو ہیں وہ اویٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے لیے. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ بالکل صحیح بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے بہت اچھے ماضی میں تعلقات رہے ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرشپ رہی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے ہیں، تو اس وقت جو صورتحال ہے خطے کی، خصوصاً افغانستان کے اندر اور جو ہمارے بارڈر ایریاز ہیں ان کے اندر جو صورتحال ہے، اس میں پاکستان اور امریکہ کے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہا. کہ ہماری جو سویلین گورنمنٹ ہے، جمہوری حکومت ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ ان مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جو پریزیڈنٹ پرویز مشرف کی جو پالیسیاں تھیں اس سے ذرا اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھنا چاہتے ہیں. اور ایک جو بڑی تبدیلی ہماری پالیسی میں آئی ہے جس کی میں تائید کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ملیٹنٹس ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، معاہدات کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو معاہدات ہوں گے ان کے اوپر وہ عمل کریں گے، ہم بھی عمل کریں گے. اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس خطے کے اندر جنگ کسی کیفیت نہ ہو، امن قائم ہو جائے. اس کے برعکس جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسے عناصر ہیں کہ جن سے بات چیت نہیں ہو سکتی اور پاکستان کو بات چیت نہیں کرنی چاہیے. اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں، ماضی میں بھی آپ نے معاہدات کیے ہیں، تو یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کے خیال میں وہ پھر ری گروپ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو دوبارہ منظم کرتے ہیں. تو ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ بس بندوقیں اٹھا لیں اور جا کے ان کو قتل کر دیں اور ختم کر دیں؟ از دیٹ دی سولوشن؟ ان کا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک، افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے یہ پاکستان سے ملیٹنٹس کراس نہ کریں. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جائز مطالبہ ہے. نو دی بارڈر آف پاکستان اینڈ افغانستان 2200 کلومیٹرز جو بھی ہے، جس کا پورس بارڈر ہے، پورس بارڈر ہے، پتہ ہی ہے. صحیح بات ہے. اس میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم نے تو 1000 چوکیاں قائم رکھی ہیں، وہاں پہ اپنی فوجیں بھی ہم نے لگائی ہیں، اور افغانستان نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے جو کہنی ہے ان سے بات، جو وزیر اعظم نے غالباً کہی ہوگی، کہ یہ ایک مشترکہ کاوش ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے جو افغانستان کے اندر دراندازی ہو رہی ہے ہم صرف اس کو روکیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے شہری کسی دوسرے ملک میں جا کے دہشت گردی نہ کریں، لیکن اتنا دوسرے ملک کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہاں سے اگر یہاں سے لوگ آ رہے ہیں تو نہ آپ کے دوست ہیں نہ ہمارے دوست. تو کیا یہ پھر درست بات ہے کہ جس طرح ابھی کونڈولیزا رائس صاحب نے ریسنٹلی ونس اگین اینڈ یٹ اگین انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان شوڈ ڈو مور، تو میرا خیال ہے کہ انہیں افغانستان کو کہنا چاہیے کہ افغانستان شوڈ ڈو مور. وہ کہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک بہت بڑا بہانہ ہے. بات یہ ہے کہ افغانستان کی ریاست، اس کے تمام ادارے تباہ ہو چکے تھے، ان کو ہم آہستہ آہستہ ان کی تعمیر کر رہے ہیں. تو آپ اس تعمیر میں ایک مثبت طریقے سے آپ حصہ لیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو عسکریت پسند پاکستان سے افغانستان میں جا کے وہاں لڑتے ہیں طالبان کے ساتھ، ان کو آپ منع کریں، ان کو آپ روکیں، اور ہم ان کو روکیں. واٹ دی نیٹو فورسز آر ڈوئنگ دیئر، دیکھیں نا، ٹھیک ہے ان کے انسٹیٹیوشنز وہ تباہ ہو چکے ہیں، ہم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن نیٹو فورسز وہاں پہ موجود ہیں، وہ وہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ آ کے پریڈیٹرز کے ساتاتھ ہمارے یہاں تو اٹیک کر جاتی ہیں، لیکن کیا وہاں پہ ان کو مانیٹر نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ مانیٹر کرتے ہیں، لیکن ان کا جو اس کی جنگ ہے نا افغانستان کی، وہ جنگ نہیں ہے کہ وہ وہاں جاوے جس طرح سے ہمارے فوجی کرتے ہیں یا ہماری فوجیں کرتی ہیں کہ وہاں پہ جا کے کوئی لڑائی ہو. وہ ان کی جو ایئر فورسز ہیں اور بمبرز ہیں وہ ٹیلی فون کال کے اوپر ہیں کہ آپ کہیں ان کو کہ بھی یہاں پہ طالبان آ گئے ہیں، اور ہوتا ایسا بھی رہا ہے کہ ویڈنگ پارٹی ہو رہی ہے، کوئی فیونرل ہو رہا ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی لوگوں کی آپس میں دشمنیاں ہیں، وہ فون کرتے ہیں افغانستان کی سیکورٹی فورسز کو کہ جی کہ یہاں پہ طالبان اکٹھے ہیں، ان کی میٹنگ ہو رہی ہیں. نہ وہ پوچھتے ہیں، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے وہاں پہ بمبارمنٹ کر دیتے ہیں. تو ان کی جنگ اس طرح سے ہو رہی ہے. ایک اور اس کے ساتھ آر دے سو نائیو، یا ان کے پاس لیک آف انفارمیشن ہوتی ہے؟ مطلب امریکنز آر سپوزڈ ٹو بی دی سپر پاور آف دس ورلڈ. دیکھیں جی کہ افغانستان میں آئے ہوئے ہیں کہ دے آر ناٹ ہیئر فار اے پکنک پارٹی، اور جس تناظر میں آئے ہیں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک اینگر، ایک ہیٹ، ایک ریونج،
اس کے لیے داڑھی والا خصوصاً ان کا بہت بڑا دشمن ہے، اور جس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، داڑھی ہے، بندوق اٹھائی ہوئی ہے، وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ کرتے رہے ہیں. اور افغانستان کی حکومت کئی دفعہ احتجاج کر چکی ہے کہ بھی آپ ذرا ہم سے پہلے بات کریں، کوئی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. لیکن میں بات اور کر رہا تھا کہ جو ان کا گراؤنڈ کے اوپر ملٹری انگیجمنٹ ہے، اس کے لیے ان کے پاس فوجیں نہیں ہیں. اس کے لیے وہ تیار کریں گے افغانز کو کہ آپ جا کے لڑیں، ہماری آپ کو ضرورت پڑتی ہے، مشکل میں ہے تو بیک اپ سپورٹ ہم دینے کے لیے تیار، بیک اپ سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں. وہ اس قسم کی جنگ لڑنے کے لیے وہ تیار نہیں. میں ذرا شاہد صاحب کے پاس آؤں گا. شاہد صاحب تھوڑا سا مجھے ذرا انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد دیجیے گا امریکن سائیکی کو. اب جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جی کہ وہ ان کا اپنا ایک فریم آف مائنڈ ہے. اب ہماری جو سینسٹیوٹیز ہیں جو کہ بہت ہی سیریس قسم کی ہیں، ہم سب سے زیادہ قیمت ہم دے رہے ہیں اس وار کی، اور ہماری جو ڈومیسٹک پالیٹی ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. تو کیا مسئلہ کیا ہے کہ امریکنز کے ساتھ جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو وائی اٹ از سو ڈیفیکلٹ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ آور سینسٹیوٹیز؟ First of all, Israr Sahab, thank you very much for having me on your program. You are absolutely right. I mean, there are certain sensitivities جو وہاں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے کمیونیکیشن میں. جیسے اب آپ افغانستان کی بات کر رہے تھے تو امریکہ میں ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ حامد کرزائی کو وہ سمجھتے ہیں میئر آف کابل. اب میئر آف کابل کے پاس جتنی پاورز ہوگی اتنی آپ سمجھیں تو وہ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کی تو کوئی منظم فوج نہیں ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، اور جو کراس بارڈر جو سلسلہ ہو رہا ہے تو زیادہ پاکستان سے ایکسپیکٹ وہ کرتے ہیں. اور پاکستان کو جیسے امریکنس کا ایک لائک فرینڈ اینڈ ایلائی آف دی وار اینڈ ٹیررزم، تو وہ ایکسپیکٹ تو بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن اگین پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے تو پاکستان کے لوگ بناتے ہیں نا. یہ تو امریکہ کی آپ بات کر رہے ہیں، امریکہ جو مرضی کہتا رہے یا کوئی اور کنٹری یا کولیشن ممبر کوئی اور کچھ کہتا رہے، لیکن پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو تو اپنی فارن پالیسی بنانی ہے. دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیئر اون ڈائنامکس. لائک یو سیڈ بیفور 2200 میل لمبا پورس بارڈر ہے. اب یہاں دیوار چین تو بنا نہیں سکتے آپ. تو دی کراس بارڈر از فرام بوتھ سائڈس. آپ سینسر لگا سکتے ہو اور جتنے بھی آپ فوج یا اور جو رستے ہیں، بٹ وہاں تو شادیاں آپس میں ہوئی ہیں، فیملیز آپس میں بنی ہوئی ہیں، دیر ٹریول، اور یہ وہ صدیوں سے اس طرح سے ہیں. تو وہ ہمیں سچویشنز بھی ذہن میں رکھنی ہوں گی. دوسرا پھر یہ ہے کہ ایک تو لوگ ہیں جو ہارڈ کور ملیٹنٹس ہیں، ایک تو وہ گروپ ہے. ایک وہ گروپ ہے جو ان کے سپورٹرز ہیں، ایک وہ گروپ ہے جو ان کو مورلی، پولیٹیکلی اور مانیٹرلی سپورٹ کرتے ہیں. آئی تھنک وی ہیو ٹو آئسولیٹ دیز گروپس. اور جو لیڈرشپ وہاں کی اور یا پاکستان کی یا ان سرٹن ایریاز کی جو ٹرائبل مینٹیلٹی کی ہیں، جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، سم ہاؤ وی ہیو ٹو آئسولیٹ دوز پیپل فرام دی ہارڈ کور ملیٹنٹس. اور ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ تمہاری رسپانسبلٹی نہیں ہے. یہ جو ایک سرٹن ریلیجن کی آڑ لے کر جو سرٹن چیزیں ہوتی ہیں، آئی تھنک دیٹس ناٹ دی اپروپریٹ مائنڈ سیٹ. آپ دیکھیے کہ آپ کے نیبرہڈ میں جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اب آپ کے سامنے یہ بلو سٹار آپریشن جو انڈیا میں ہوا تھا، جو پنجاب میں، آپ دیکھیں وہ جو بلو سٹار آپریشن تھا اس وقت کی جو پرائم منسٹر تھی اندرا گاندھی، انہوں نے پنجاب ریجمنٹ سے کروایا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے گورکھا نہیں بلایا، کوئی اور نہیں بلایا. اینڈ ساؤتھ میں ہوتے ہیں، نیپال میں ہوتے ہیں، سری لنکا میں ہوتے ہیں. امریکہ میں آپ دیکھ لیں سیپریٹسٹ جو چھوٹی موٹی موومنٹس ہیں جنہوں نے اوکلاہوما بامنگ کیا، جو سارا سلسلہ کیا، تو یہ سیپریٹسٹ موومنٹ ہوتی ہیں اور جو ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بن جاتی ہے ان سے ڈیل کرنا. اس میں ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے مشن میں کہ بھئی یہ مشن جو ہے اٹس ناٹ اگینسٹ any religion but this is a religion say against a certain mindset. US mission in Afghanistan is not clear. US mission in Afghanistan اور فاٹا جو بھی ان کا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مشن از ناٹ دیٹ کلیئر؟ دیکھیں وہ کلیئرٹی تو نہیں ہے نا ابھی، بالکل 100% کلیئرٹی نہیں ہے. انعام اللہ صاحب آپ ذرا مجھے بتائیں، کیونکہ آپ کا تو تجربہ ڈپلومیسی کے حوالے سے زیادہ ہے. آج جس طرح ابھی نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ ڈیفیکلٹ سیٹ آف میٹنگز، اس میں ٹف کویسچنز بھی اگر آئیں گے تو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا؟ آج کی جو میٹنگ ہوئی ہوگی جس میں سنا ہے کہ ایک طرف صدر بش بات کر رہے ہوں گے تو ساتھ ساتھ ان کے جو جنرلز ہیں وہ بھی گیزنگ لکس کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوں گے. اس طرح کی سچویشن میں آپ کیسے فیل کرتے ہیں کہ کیسے پاکستان کا جو کیس ہے وہ سیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جب وزیر اعظم کا کسی ملک میں دورہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی تیاری بہت تھورلی کی جاتی ہے. ہمارے وہاں پہ سفارت خانہ، ہمارے وزیر خارجہ
وہ پہلے جا کے بات چیت کر چکے ہیں، ایجنڈے کے بارے میں کلیئرٹی حاصل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ دورہ ایک دوست ملک کا دورہ ہے اور ان کی دعوت پر یہ وقوع پذیر ہوا ہے، تو وہ آپ کو امبیرس نہیں کریں گے۔ ڈیفیکلٹ کویشچنز کا مطلب یہ ہے کہ وہ کویشچنز جہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹریٹجی ابھی تک فوکسڈ نہیں ہے۔ میری ناقص رائے میں ابھی تک پاکستان کا امپریشن جو مغرب میں جاتا ہے، جس میں یورپ بھی شامل ہے اور ریاستہائے متحدہ بھی شامل ہے، وہاں پہ وہ انہیں یہ کنفیوژن ہے کہ یہ لوگ یک زبان ہو کر بات کیوں نہیں کرتے۔ ہماری افغانستان یہ وار پالیسی میں جو چیز رہی ہے کہ یہاں پہ بھانت بھانت کی بولیاں سننے میں آئیں۔ وہ ہمارے الیکشن کی تیاری کا زمانہ تھا اور الیکشن سے پہلے اتنی عجیب و غریب باتیں سننے میں آئیں کہ مغرب کے لوگ کنفیوز ہو گئے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ نہیں، ڈیموکریسی کی بیوٹی ضرور ہوگی، لیکن یہ کہ اس کو کیسے ریڈ کیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کے ساتھ، وزیر اعظم گیلانی کے ساتھ جو انہوں نے ابھی پریس سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ ابتدائی سٹیٹمنٹ ہے ابھی بات چیت سے پہلے، اس میں انہوں نے پہلا ورڈ جو استعمال کیا ہے وہ انتہا پسندی کا کیا ہے، وہ دہشت گردی کا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایکسٹریمسٹ کا ورڈ جو ہے صدر بش نے بھی پہلے استعمال کیا ہے اور وزیر اعظم گیلانی نے بھی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری ڈیبیٹ جو ہے وار آن ٹیرر کی، جس کے اوپر بہت بات چیت دنیا میں ہوتی رہی ہے، مختلف مبصرین نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، لیکن ابھی میڈرڈ میں آپ نے کور کیا تھا غالباً، کانفرنس ہوئی تھی شاہ عبداللہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب مذہب سے دنیا کے امن کو خطرہ نہیں ہے، دنیا کے امن کو خطرہ دہشت ٹیررزم سے، انتہا پسندی سے، ٹیررزم نہیں، ٹیررزم سے نہیں ہے، انتہا پسندی سے۔ اچھا، یہ بات دس وار از اگینسٹ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم، یعنی یہ چینج آ رہا ہے جس کو ابھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں بڑے غور سے سن رہا تھا صدر بش کی سٹیٹمنٹ اور اپنے وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ بھی، اس میں پہلا ورڈ انہوں نے انتہا پسندی کا کیا۔ یہاں پہ مزید بات کریں گے، لیکن ٹائم ہوا ہے یہاں پہ ایک بریک کا۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی میٹنگ کے حوالے سے مزید امور جو ہیں ان کو زیر بحث لائیں گے۔ پلیز سٹ ٹائٹ اینڈ سی یو ان اے بٹ۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے یسر رضا گیلانی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے جو صدر بش کے ساتھ ہوئی ہے، اور بھی ان کا ورکنگ لنچ جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ ورکنگ لنچ کے دوران بھی مختلف امور زیر بحث لائے جائیں گے اور پاکستان یو ایس ٹائز کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز آئیں گی۔ ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب، ایک چیز ذرا مجھے بتائیں اس حوالے سے کہ کامن تھریٹ ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ ہماری بھی ساتھ جنگ ہے، کیا واقعتاً یہ ہماری جنگ ہے؟ میرا خیال ہے اس لذت سے ہو سکتا ہے پاکستان کا کوئی شخص نہ واقف ہو، میں ضرور واقف ہوں کہ بم بلاسٹ ہوتا ہے، لوگ گزر جاتے ہیں، ان کی داستان ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں صبح اٹھتا ہوں ایک کرب اور درد کے ساتھ۔ You live with it. I live with it. اور زندہ ہوں، اس لیے زندہ ہوں کہ پوری سوسائٹی، پورے معاشرے اور پوری دنیا کو بتا سکوں کہ what is terrorism. And I am a living legend against this terrorism. تو جس طرح کے انعام صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چینج آئی ہے، جب آرمی جس انداز سے دیکھ رہی ہوتی ہے یا آرمی کی گورنمنٹ جس انداز سے دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کا دیکھنے کا پیمانہ اور ہوتا ہے۔ اس گورنمنٹ کو جو پپٹ گورنمنٹ ہے اس کو تو میں ڈسکس ہی نہیں کرتا، لیکن جب لوگ قوموں کے ووٹوں سے آئیں تو اس کا پرکھنے کا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم امریکنز کو جو 5 سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں
डिटरमिन करना पड़ेगा दहशत गर्दों में और इंतहा पसंदों में। हमने उस तरफ जाना होगा जो एक्चुअल कल्प्रेट है, जो वहां पर सोशल बाइंडिंग्स का शिकार है, जो इस वक्त शादियां करके बैठे हुए हैं। हमने निरेट करना पड़ेगा, और वो पार्टियां जो हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल अलाई हैं, उनमें से बेशतर पार्टियां ये कहती है कि वी बिलीव इन डायलॉग्स, और हम डायलॉग से उन लोगों को खत्म करेंगे। तो ये आप कहते हैं कि ये चेंज आई है पिछली गवर्नमेंट के और आपके दौरान? बिल्कुल, ये वाज़ेह चेंज है। इसलिए चेंज है कि हम लोग नहीं समझते कि बेगुनाहों के ऊपर बम बरसाएं, बेगुनाहों के ऊपर गोलियां चलाएं, बट हम ये भी नहीं समझते कि इंतहा पसंद जो है वो दंदनाते फिरें और वो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो जो चाहे जिस तरह करते चलें। दैट्स द चेंज। ठीक है, इस मज़ीद डॉक्टर साहब आपका मैं व्यू लूँगा उसी न्यूयॉर्क टाइम्स के ही एडिटोरियल के हवाले से। उसमें वो कहते हैं कि मिस्टर बुश नीड्स टू यूज़ दिस विजिट टू रीकास्ट रिलेशंस, मेकिंग क्लियर दैट ही इज़ कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग बोथ पाकिस्तान's democracy and its ability to fight extremism. That will require a lot more economic assistance and more carefully monitored military aid. अब ये जो दो चीज़ें हैं, पाकिस्तान से डेमोक्रेसी और एबिलिटी टू फाइट एक्सट्रीमिज्म, अब ये जो एक्सट्रीमिज्म है ये उनके यहाँ इंपॉर्टेंट है या हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कि वो पूरी तरह यहाँ पे इन प्लेस हो, ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, डिबेट इस बात पे भी दुनिया में भी होती रही है और पाकिस्तान में भी होती रही है कि किस किस्म की हुकूमतें इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुअस्सर हो सकती हैं। हमारा ख्याल ये है कि जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं, जिनके पास के एक सोशल सपोर्ट बेस है और एक सियासी क़यादत है और जिनके अवाम के साथ ताल्लुक़ है और मुआशरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी सलाहियत बेहतर होती है कि जो इंतहा पसंदी है उससे वो निपटें, बजाय इसके कि वो हुकूमतें जिनका कि अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और अवाम से और मुआशरे से वो बिल्कुल कटी हुई हैं। और ये सारी दुनिया जानती है कि एक तो कुछ शार्ट टर्म होते हैं ना मैयस कि जी दहशत गर्द है उनके खिलाफ जाके मिलिट्री कार्रवाई करें, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म एक जो सस्टेनेबल तरीका होता है एक अमन और इस्तेहकाम किसी मुआशरे में कायम करने के लिए, वो है आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और एक नुमाइंदा हुकूमत। ठीक है, वो अगर है तो वो ऐसा ऐसा से बाकी मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। मज़ीद बात करूंगा आपसे, लेकिन हमें ज़रा चलना है वाशिंगटन और हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी मज़हर बरलास, उनसे बात करते हैं। मज़हर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मज़हर, आप बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? मीटिंग हो रही है, वर्किंग लंच जारी है, और क्या क्या आपको कुछ अंदर की खबरें मिली हैं इस हवाले से, मीटिंग के हवाले से? आज किसाना साहब जो मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और अमरीकी सदर बुश के दरमियान, वो मुलाकात बड़े खुशगवार माहौल में हुई है। सदर बुश की जो मुआवनत लोग कर रहे थे उनमें कुंडालीजा राइस और एक आध और उनके ऑफिशियल्स थे, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जो मुआवनत कर रहे थे उनमें इत्तलात की वजीर मोहतरमा शेरी रहमान, मुशीर दाखिला रहमान मलिक, नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा, मुझे ये तो हमें पता है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि कुछ जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसके बारे में कुछ इत्तलात आपको मिली हैं कि वॉर एंड टेरर के साथ साथ और क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं? पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक पैकेज के हवाले से कुछ खबरें ऐसी निकली हों कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए F-16 का मामला था, फिर वहाँ पे पाकिस्तान की और अमरीका की डायरेक्ट फ्लाइट्स का एक मामला था, उस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं? एक तो जी जो दहशत गर्दी के हवाले से बात हुई है उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो यही है, और उन्होंने सदर बुश पर भी वाज़ह किया कि दहशत गर्दी की जो जंग है वो हम अपनी जंग समझते हैं, वो पाकिस्तान की जंग है। और उन्होंने इस पे मजीद जो बात की वो ये कहा कि हमें तो इस जंग का बराह रास्त सामना है और इसमें हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो भी शहीद हुई, तो हम ये जंग लड़ेंगे और हम अमरीकी अवाम को ये बताना चाहते हैं कि दहशत गर्दी की जंग जो है वो हम फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं और हम ये जंग हमारी है, जिसको सदर बुश ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया। और सदर बुश ने कहा कि आप चूँकि जमहूरी वज़ीर आज़म हैं और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो फले फूले। इक्तिसादी बातें भी हुई और उस पे भी अभी वर्किंग लंच जो है वो जारी है मज़हर? जी बिल्कुल जारी है जी, वर्किंग लंच जारी है। और इसके बाद यहाँ के वाशिंगटन के 1 बजे जब दोपहर होगा
تو اس میں پاکستانی وزیر اطلاعات شہری الرحمان میڈیا کے لوگوں کو بریفنگ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ مظہر, اور انشاءاللہ اس وقت آپ سے رابطہ کریں گے. جی بہت شکریہ. مظہر بلاس ہمارے ساتھ واشنگٹن سے, بلکہ وائٹ ہاؤس سے بات کر رہے تھے, اور ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ تفصیلات کیا کیا ہیں, اور ابھی ورکنگ لنچ چونکہ جاری ہے اور مزید تفصیلات اس لنچ کے بعد آئیں گی, تو ہم بھی ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ذرا تھوڑی سی مزید تفصیلات کو جانچیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کی ملاقات جو کہ صدر بش کے ساتھ ہوئی ہے, اور اس میں کیا کیا تفصیلات طے ہوئی ہوں گی اس حوالے سے ہم ابھی تک کوئی تیقن سے بات نہیں کر سکتے, لیکن جیسے ہی شہری رحمان صاحبہ بریف کریں گی ہمیں اور مزید تفصیلات ہمیں آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ جب ہم بات کرتے ہیں امریکنز کے ساتھ اپنے کنسرنز کی, ان کا ایک ہی کنسرن لگتا ہے اور وہ ہے وار آن ٹیرر یا وار آن ایکسٹریمزم, جو بھی کہہ لیں آپ. ہمارے کنسرنز کئی ہیں, وار آن ٹیرر بھی ہے, ہمارا اکنامک پرابلم بھی ہے, ہمارے ساتھ F-16 کا جو مسئلہ تھا وہ بھی ایک مسئلہ ہے, کئی معاملات ہیں. اب اس میں جہاں پہ وہ صرف ایشو اسپیسیفک بات کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے کئی معاملات ہیں, تو کیسے ڈیل کیا جائے گا اس پوری میرے خیال میں جو مختلف لیولز ہیں ہماری حکومت کے, کہ ہماری فوج کے سربراہ اپنے طور پر ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, اور ہمارے وزیر اعظم صدر, تو ان سے بات چیت ہو رہی ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر جو فساد ہے اس کی جڑیں کسی حد تک افغانستان کے اندر بھی موجود ہیں. جو کچھ افغانستان کے اندر ہوا ہے کہ وہ پچھلے 5-6 سال سے وہاں پہ ہیں. ساری دنیا کی اور افغانستان کے عوام کی اور ہماری توقعات یہ تھیں کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے گی, وہاں پہ امن اور استحکام پیدا ہوگا, افغان ریاست دوبارہ سے فعال ہوگی اور وہاں پہ اقتصادی ترقی ہوگی, یہاں سے مہاجرین واپس جائیں گے تو افغانستان ایک نارمل ملک بن جائے گا دوبارہ سے. وہ نہیں ہو سکا, بلکہ ہم یہ دیکھا کہ پچھلے 2-3 سال میں افغانستان کے اندر جو خانہ جنگی ہے, انسرجنسی ہے, خانہ جنگی کی بات تو میں نہیں کر رہا, سول وار اس کے مطلب نکلتے ہیں وہ تو نہیں ہے, لیکن جو طالبان کی انسرجنسی ہے اس میں کہیں اضافہ ہوا ہے. اس وقت افغانستان از اے نارکو اسٹیٹ. 95% ورلڈ کا جو اوپیم افغانستان کے اندر پیدا ہو رہا ہے, بھئی وہ پیسہ آخر 3 سے 5 بلین ڈالر اس کی انکم ہے, وہ کہاں پہ جا رہی ہے؟ اس سے جو حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں, حکومت کے جو کرندے ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو ان کا تو امپیکٹ پاکستان کے اوپر پڑتا ہے. ہم ان بارے میں ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ اس اپنی جنگ کو جلدی ختم کریں, افغانستان اپنے قدموں کے اوپر خود کھڑا ہو جائے. اگر آپ زیادہ یہاں پہ رہتے ہیں تو افغانستان کے عوام آپ کے خلاف لڑیں گے, اور نہ صرف پاکستان کے سے بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی. Do they understand it? Are they in Afghanistan for a long haul? دیکھیں بات یہ کویسچن, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو بڑی پاورفل سٹیٹس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ مسٹیکس کرتی ہیں, اور لوگ ساری دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں غلطی کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ریپیٹڈلی امریکن حکومت نے غلطیاں کی, دنیا کو, دنیا کی سیاست کو, دنیا کے مختلف جو ثقافتی ورثے ہیں ان کو, ہر چیز کو سمجھنے میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں. اب سارے کہتے ہیں امریکہ کے اندر کہ جی وہ تو غلطی کر دی ہم نے کہ ہم عراق میں چلے گئے. اس غلطی کا احساس اس وقت ہو رہا ہے جب $1 ٹریلین آپ وہاں پہ خرچ کر چکے ہیں, اپنے 4000 فوجی مار چکے ہیں, اور جو عراقی مسلمان ہیں وہ تقریباً کچھ 6 یا 7 لاکھ کے قریب وہاں پہ مار چکے ہیں, اور ملک آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اس بعد کہتے ہیں یہ غلطی ہو گئی, اور غلطی بھی وہ بیسیکلی تو یہ ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں وہ غلطیاں بھی کولوسل. اور افغانستان کے بارے میں بھی جو لوگ افغانستان کے بارے میں لکھتے رہے ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, اور امریکہ کے اندر بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا کیا غلطیاں انہوں نے غلطیاں کی, ان کی پرائرٹی صحیح نہیں تھی, اس کے نتیجہ وہ خود بھی بھگت رہے ہیں, لیکن ہمارے اوپر زیادہ دباؤ ہے کہ ہم ذرا کمزور پاتے ہیں. شاہد صاحب, وزیر اعظم کے دورے کے دوران ان کی ملاقات براک اوباما صاحب سے بھی ہو رہی ہے. جی, براک اوباما صاحب آج کل بڑے نیوز میں آ رہے ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ ان کا جو ایک شکاگو میں جرنلسٹس آف کلر کی ایک آرگنائزیشن ہے, اس میں وہ بات کر رہے تھے ٹیررزم کے حوالے سے اور ایکسٹریمزم جو وار چل رہی ہے اس حوالے سے. ان کا اپنا ہی ایک ویو ہے, وہ آتے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ ایز سچ کوئی ہے کوئی نہیں فارن پالیسی کے حوالے سے, افغانستان کا دورہ کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے جاتے ہیں, پھر جا کے اسرائیل میں جا کے کہتے ہیں کہ اٹس اے میریکل, اور اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ براک اوباما اگر جیت جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے اور اس خطے کے لیے مسائل میں زیادہ اضافہ ہوگا, کمی نہیں آئے گی؟
ایک تو آپ کو ایک جنرل سیٹ اپ جو ڈیموکریٹک پارٹی کا ہے وہ اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈیموکریٹس جب آتے ہیں اقتدار میں تو وہ ڈپلومیسی پہ بہت بلیو کرتے ہیں رادر دین یوزنگ پینٹاگون سٹائل. آپ دیکھیے جب پچھلے جو 2 سال پہلے الیکشن میں بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں انسٹیڈ آف پینٹاگون. جی اس پہ نینسی پلوسی جو چیئر ہیں اسپیکر آف دا ہاؤس ہیں تو انہوں نے سیریا کا دورہ کیا which was very much against the sort of the certain mindset which is ruling America at this time. تو وہ یہ بھی کہا انہوں نے کہ ہم ایران بھی جائیں گے اور سب سے بات کریں گے. تو ایک تو وہ میجر شفٹ جو ہوتی ہے نا پالیسی میں, ایون دو فارن پالیسی چینج ایز از نہیں ہوتی کسی کنٹری کے لیے, لیکن اس کی ایگزیکیوشن کے جو طریقے ہیں وہ بدل جاتے ہیں. ایک تو امپورٹنٹ بات یہ سمجھنے والی ہے. دوسری یہ ہے کہ براک اوباما کا جو سٹیٹس ہے, براک اوباما از اے پریزیڈنشل نامینی, ہی از موسٹ لائکلی ٹو بی دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. اس پہ ایک ہی الزام بار بار لگتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی پہ ویک ہے. تو آئی کنسیڈر براک اوباما کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اگینسٹ اے سرٹن گروپ اور اگینسٹ اے سرٹن کنٹری اور اگینسٹ اے سرٹن ریجن, وہ مور لائک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں. امریکہ میں جو فارن پالیسی بنتی ہے وہ ایک آدمی تو نہیں بناتا. دیر آر انسٹیٹیوشن اسٹیبلش جو فارن پالیسی سے ڈیل کرتے ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, انسٹیٹیوشنس ہیں اور پورے ڈپارٹمنٹس ہیں, تو وہ پھر فلٹر ڈاؤن ہو کے وہ پالیسی بنتی ہے. ایک امپیکٹ جو ہوگا وچ آئی کین فور سی ناؤ کہ عراق پر تو ڈیموکریٹس کے کو 2 پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وار غلط تھی ہے اور اسی بیسس پر وہ الیکشن میں بھی یہ کیمپین ہو رہی ہے. اور جو 2 سال پہلے جو مڈ ٹرم الیکشن ہوا تھا اس میں بھی یہی تھا. تو جو لوگ عراق وار کی فیور پہ تھے یا بش کے جو ساتھ رہے وہ تمام لوگ الیکشن ہار گئے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں موسٹ لائکلی براک اوباما از گوئنگ ٹو ون. تو عراق سے تو گریجول وڈرال ہوگا آرمی کا, یو ایس آرمی کا 16 months اس نے کہا. ہاں مطلب وہ گریجول ایک دم جیسے بھی ہو, لیکن وہ اس میں سے کافی فوج آئی پرسنلی بلیو کہ وہ افغانستان کی طرف ہوگی اور یہاں کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی. اگین اے پرابلم فار پاکستان. نہیں سر, اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کمیٹڈ ہے پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے. دیکھیے الیکشن والے دن 3 یو ایس سینیٹرز آ کر پاکستان میں بیٹھ گئے اور بائیڈن اینڈ ہیگل اینڈ سینیٹر جان کیری, اور اس کے بعد سے جو ایک پیکج انٹروڈیوس کیا ہے جو $15 بلین کا ٹوٹل پیکج ہے, above all what Pakistan is getting now, and that is called democracy dividend. تو وہ پہلے 5 سال میں 7.5 بلین, اس کے بعد اور یہ 10 بلین کے above ہے as you know, اور it's going to go direct towards the people's project. Even USAID جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے is not going through the government. یہ جو این جی او تو دوسرے پر, تو یہ پاکستان امریکہ کی تو کمٹمنٹ ہے فور دی پیپل آف پاکستان. اس میں چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, میں انعام اللہ صاحب آپ سے ذرا تھوڑا سا انپٹ لینا چاہوں گا. ڈینیل مارکی ہیں ان کی وہاں پہ ایک تھنک ٹینک کے ساتھ اٹیچ ہے, رپورٹ ہے کونسل آف ایکسپرٹ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورنگ پاکستان ٹرائبل بیلٹ, یہ انہوں نے ایک رپورٹ لکھی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کین ناٹ ٹیکل اے لون, ٹھیک ہے, اٹ نیڈس اسسٹنس. اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 4 پوائنٹس: پیسیفیکیشن آف ٹرائبل ایریاز, ایلیمینیشن آف القاعدہ, سکسیسفل ریکنسٹرکشن آف افغانستان, کریشن آف ڈومیسٹک اسٹیبلٹی ان پاکستان. ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ ماڈل؟ جی, یہ ماڈل ہمارے ماڈل سے ملتا جلتا ہے, جو ہماری اسٹریٹجی ہے افغانستان کی اس سے ملتا جلتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈینیل مارکی کی رپورٹ وزیر اعظم کے دورے سے چند دن پہلے پبلش کی گئی ہے, اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ وہاں پہ اس طرح کا ماحول پیدا کیا جائے کہ پاکستان کا نقطہ نظر بھی سمجھنے میں آسانی ہو. یہ جو ہیں نیٹو کے سیکرٹری جنرل, انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ باٹم لائن یہ ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں پاکستان کی مغربی سرحد پر وہ کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتے. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان ہی غلطی کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اسٹریٹجی میں غلطی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیان صدر بش نے جو ہم نے سنا دیا, اس میں ایک تو انہوں نے ذکر کیا انتہا پسندی کا, دوسرے انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے بارے میں خاص طور پہ ذکر کیا. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کو بھی آپ مد نظر رکھیے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہاٹ پرسوٹ کے سلسلے میں یا وہ ان کے ٹروپس ہماری علاقے میں آ جائیں, تو وہ خاص طور پہ انہوں نے جو اس کا ذکر کیا ہے
یہ تو بڑی مختصر But I hope and pray that he means it. نہیں، اس کا دیکھیے مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کی ٹرائبل بیلٹ جو ہے اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں اور ہمیں معلوم ہونی چاہیے، لیکن اسٹیبلٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈی جورے ساورنٹی تو اس علاقے میں ہے، ڈی فیکٹو نہیں ہے. چلیں اس پہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسی پہ ہم بات ختم کرتے ہیں. میں اپنے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب آپ کا، شاہد احمد خان صاحب آپ کا، اور SME انعام اللہ صاحب آپ کا. اور آخر میں مجھے یاد آ رہا ہے ناظرین، ایک جنرل تھے اینڈریو سکین، انہوں نے 1900 کے بعد جب وہ گئے تھے اس علاقے میں، فاٹا کے علاقے میں، تو انہوں نے کتاب لکھی تھی اور اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو بھی یہاں پہ آئے، جو بھی فورسز یہاں پہ آئیں، وہ جب آئیں تو واپسی کا راستہ ضرور رکھ کے آئیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ امریکنز کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ وہاں پہ نکلیں گے کیسے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اللہ کرے کہ آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے یسر رضا گیلانی صاحب کی، اس میں یہ تمام چیزیں زیر بحث آئی ہوں اور ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ پریویل کیا ہو، اور اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے آئندہ معاملات جو ہیں وہ پازیٹیو نہج پہ استوار ہو سکیں. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثانہ کو پرسوں تک کے لیے اجازت دیجیے، پرسوں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.